अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नया नावल लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने नावल्स की फ़रमाइशें कर रखी थी उनके हवाले से मैंने प्रीवियस नावल में बता दिया था कौन सी फ़रमाइशें पूरी हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। तो आप लोग जो है वो काइंडली जो मैंने बताया है कि आप किस तरह से मुझे नावल सजेस्ट कर सकती हैं, वो भी आप लोग ज़रूर सुन लिया करें। नावल जो है पहले सर्च किया करें, यूट्यूब पर ना हो तो फिर सजेस्ट किया करें। और आज जो मैं नावल लेकर आई हूँ वो मैंने ख़ुद ही चूज़ किया है। नावल कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलबत्ता मुझे अच्छा लग रहा है। जितना मैंने उसकी रीडिंग की है उसके हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। नावल की एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो कम रहेगा, थोड़ी सी मसरूफ़ियत जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से मैं रेगुलर एपिसोड भी शायद ना दे सकूं। कोशिश करूंगी लेकिन मैं वादा नहीं करती। थोड़े दिन जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर एपिसोड डिले हो जाती है, ड्यूरेशन जो है वो कम रहता है तो। बहरहाल बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल जो है वो ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन अभी मैं ये भी नहीं बता सकती कि इसकी कितनी एपिसोड होंगी। एक एपिसोड हो जाए उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी एपिसोड में ये मुकम्मल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तवील नावल नहीं है। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है गुमशुदा मोहब्बत। मुसन्निफ़ा हैं अंजुम अंसार। किस्त नंबर 1। अल्लाह ही जाने मैंने अखबार के दफ्तर में जॉब क्यों कर ली थी, और अखबार भी वो जिसको निकले हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। और मुझे वहाँ का शोर शराबा देखकर यूँ लग रहा था जैसे मैं किसी मछली बाज़ार में आ बैठी हूँ। शोर शराबा गुल गपाड़ा मुझे कभी पसंद नहीं रहा था, और यहाँ तो हर वक्त हू हक का आलम था। कोई ना कोई बात हर वक्त सर उठाए रहती, मगर अक्सर लोग अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया करते हैं। इसी तरह मैंने भी मार ली थी, और अब इसका अफसोस भी मैं खुद ही मना रही थी। यहाँ आने से पहले मैं यानी सबा रहीम एक प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट एडिटर की जॉब पर फाइज थी। सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो इतनी बुरी भी नहीं थी। प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ा नहीं था, मगर साल डेढ़ साल में 150 इकसात का एक सोप और चंद ड्रामे तैयार कर ही लेता था। उस प्रोडक्शन हाउस में मेरा ये काम था कि अच्छे राइटर्स के मुसव्विदों को उस प्रोडक्शन हाउस के मुफाद के तहत उन्हें ख़राब, बल्कि बेहद ख़राब करूं। मैं वाकई यही समझती थी। जब हमारे बॉस A1 मुसव्विदे को देखकर झंझलाकर कहते, ओफो, इस सोप में अम्मी अब्बा नानी नाना के किरदारों की क्या ज़रूरत है, निकालो इन्हें, तो मैं वाकई परेशान होकर उन्हें समझाया करती, सर इन किरदारों के सहारे असल कहानी चल रही है, भाई गोली मारो इन्हें। ये अम्मा अब्बा नाना नानी जैसे सपोर्टिंग किरदारों को लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता। हर ड्रामे में एक ही जैसे रोते रुलाते हुए होते हैं, पास जगह तो डायलॉग्स तक तकरीबन एक जैसे होते हैं। मैं तो बोर हो चुका हूँ इन सब से। मगर हमारे सोप से तो नानी का किरदार नहीं निकल सकता, वो कदम कदम पर हीरोइन को बचाएगी। मैं हत्तल इम्कान समझाने की कोशिश करती। मैंने कहा ना, नहीं तो इसका मतलब नहीं हुआ करता है। कोई ऐसा सीन लिख दो जिसमें हीरोइन सुबह उठकर अपना ख्वाब खुद अपने आप को सुनाए कि नानी उसे ख्वाब में क्या बता कर गई हैं। कभी बॉस को इस बात पर गुस्सा आ जाता कि ड्रामे में आउटडोर मनाजिर क्यों लिए गए हैं, ख्वामखा का खर्चा। सर हीरोइन को अपने हीरो से मुलाकात के लिए बाहर तो जाना ही होगा ना, अब वो अपने घर वालों के सामने तो हीरो को नहीं बुला सकती। मैं ड्रामे की नज़ाकत और बारीकियां उनके गोश गुजार करती। क्यों नहीं घर बुला सकती, हमारा ड्राइंग रूम का सेट आखिर किस काम आएगा। अगर नहीं बुला सकती तो बुलाए, बहाने से बुलाए, खुशी में बुलाए या परेशानी में बुलाए, उसे जो भी बकवास करनी हो हमारे इसी सेट पर करे। सर मोहब्बत बकवास नहीं होती, मोहब्बत भरे इतने खूबसूरत मकालमे तो इस ड्रामे की जान है। प्लीज़ मिस सबा, ऐसी बातें करके आप मेरी जान ना चलाएं। आपका ये काम है कि प्रोडक्शन के बजट के हिसाब से स्क्रिप्ट में तब्दीलियां करें और बस। मगर सर इससे तो असल कहानी ही तब्दील हो जाएगी। हो जाने दो, राइटर नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी नाराज़। नहीं सर, मुझे पक्का पता है इन बातों से राइटर्स नाराज़ हो जाती हैं। मर्द राइटर शायद नहीं होते हों, मगर ख़वातीन राइटर्स ज़्यादा हसास होती हैं। उन्हें तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी महसूस होती हैं। मैं भी अपने दिल पर हाथ रखकर असल बात कहने से बाज ना आती। अरे भाई, कहाँ ना नहीं नाराज़ होंगी वो, कि हम ज़्यादातर उन राइटर्स को लेते हैं जिन्होंने टीवी के लिए पहले ना लिखा हो या ज़्यादा ना लिखा हो। वो ज़रा चूँ-चरा नहीं करती। अगर कुछ कहा तो फिर मेरा खुद का राइटर होना मुँह मारी से बाज ना आता। अगर ऐसा कुछ हो तो कह देना कि ले जाओ अपना स्क्रिप्ट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्क्रिप्ट। अच्छा है, इस मद में भी हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे।
مگر سر یہ کہانی تو اپرووڈ ہے، ہم کیسے اسکرپٹ واپس کر سکتے ہیں؟ جب ہم نے اس اسکرپٹ میں اتنی زیادہ تبدیلیاں کر لی ہیں تو پھر وہ ان کا اسکرپٹ رہا کہاں؟ اب تو اگر کوئی ان سے پوچھے گا بھی کہ آگے کیا آئے گا تو وہ نہیں بتا سکتی کہ ہم ہر قسط کو شوٹ پر لے جانے سے پہلے اس میں اتنی تبدیلیاں کر دیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مگر سر اس طرح تو سوپ کی قسط ہلکی ہو جائے گی۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہلکا پھلکا سا سوپ پیش کیا جائے جسے سب شوق سے دیکھیں۔ وہ میری بات کا رخ ہی موڑ دیتے۔ بھئی بھاری یا بوجھل ڈرامے سر میں درد کر دیا کرتے ہیں۔ سر چینل کی دنیا میں آپ کا ایک اچھا نام ہے، آپ کے پروڈکشن سے ماٹھی ایک ساتھ بنا کر بھیجی جائیں گی تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں انہیں اپنے تئیں ڈرانے کی بھی کوشش کرتی، اور ایک رائٹر کسی دوسرے رائٹر کے حق کے لیے اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مس صبا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ پریشانیاں پالنے اور پوسنے کے لیے نہیں ہوا کرتی کہ یہ ہوا تو وہ ہو جائے گا اور یہ ہوا تو ویسا ہو جائے گا۔ کوئی کیا کہے گا اور کیا سنے گا جیسی چیزوں کو اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جی سر، میں سر جھکا لیتی، جس کا مطلب یہی ہوتا کہ آپ نے بجا فرمایا۔ ارے ہمارے آئیڈیا اپروو ہے، چینل سے آن ایئر جانے کی ڈیٹ کنفرم ہو چکی ہے، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ میری بات کو اڑاتے ہوئے کہتے، جی سر، اگر سوپ کی ایک ساتھ ہلکی بھی بن جائے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لائٹ چیزیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ رائٹ، اب سمجھی ہو تم، ہمیں کسی کی بھی کوئی پرواہ کرنی ہی نہیں ہے، کوئی بھی سوپ کی تمام ایک ساتھ باقاعدگی سے تو نہیں دیکھ سکتا، اس میں ہلکی قسطیں بھی آسانی سے چل جاتی ہیں۔ جی سر، میں مزید تبصرے سے گریز کرتی۔ مس صبا، تم یہ سمجھو کہ سوپ بنانا ایسا ہی ہے کہ اپنا جنگل ہے اور اپنا گھوڑا ہے۔ جب گھوڑا سرسبز میدانوں میں بھاگتا ہے تو کبھی دھیمی رفتار سے بھی چلے گا اور کبھی صحرا سے بھی گزرے گا اور کبھی ندی نالوں کو بھی پھلانگے گا۔ اوکے سر، میری زبان کے ساتھ میرا سر بھی اسبات میں ہلنے لگتا، مگر میرا دل ہمہ وقت مجھ سے یہی کہتا، صبا رحیم، تم اپنی جاب سے انصاف نہیں کر رہی ہو، جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، جو تمہاری سیٹ کا تقاضا تھا، وہ تم بالکل نہیں کر رہی ہو، بلکہ تم کر سکتی ہی نہیں ہو۔ یہ حقیقت بھی تھی، اس جاب کو جوائن کرنے سے پہلے میری آنکھوں میں بہت سے خواب تھے اور میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ اچھے اسکرپٹ کو مزید خوبصورت ترین بنا دوں۔ سین خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، مگر اس میں شامل ہر کردار اپنا بھرپور تاثر چھوڑے، اور کسی کردار کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھرتی کا کردار تھا۔ مگر میں تو ایک اچھی چیز کو برا بنانے میں ماہر ہو رہی تھی۔ اگر کسی رائٹر کا فون آ جاتا اور وہ پوچھتی کہ اس کے اتنے اچھے لکھے ہوئے مکالمے کیوں نکال دیے گئے، تو میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہتی، ہم نے نہیں نکالے، وہ شاید ایڈیٹنگ میں نکل گئے ہوں گے وغیرہ، کہ اپنا الزام کسی دوسرے کے سر پر ڈالنے کی وبا یہاں عام تھی۔ مجھے پروڈکشن ہاؤس میں جاب کرنا اب ایک درد سری لگنے لگا تھا کہ اگر کسی کی اچھی چیز کو برا بنانا گناہ ہے تو میں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہو رہی تھی۔ اپنی بہترین سہیلی سے مشورہ کیا تو اس نے برملا کہا کہ ایسی جاب پر تو فوراً لات مار دینی چاہیے، تم وہ سب کر رہی ہو جو تمہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یوں میں نے وہ جاب فوراً چھوڑ دی، اور باس نے بھی مسکرا کر مجھے بائے بائے کہا کہ شاید وہ مجھے سر پھری لڑکی ہی سمجھتا تھا۔ مگر مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا کہ جس دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا اس نے فوراً ہی وہ جاب جوائن کر لی، کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ تیر کھانے والے جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ان کی اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ میری خاص الخاص دوست صادقہ، جس کو میں سب سے اچھی، سب سے زیادہ مخلص اور سب سے بہترین مشورہ دینے والی دوست سمجھا کرتی تھی، وہ میری جگہ پر فوراً آ گئی تھی، اور ہٹ دھرمی علیحدہ کہ مجھے فون کر کے وہ یوں احسان ڈھا رہی تھی، صبا تم نے یہ جاب چھوڑ کر بالکل صحیح فیصلہ کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ تم واقعی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو تمہاری کوالیفیکیشن کے حساب سے وہ تمہیں بہت کم سیلری دے رہے تھے، دوسرے تم میں ہر ایک کے ساتھ مکس ہونے کا ہنر ہے ہی نہیں۔ میں تو جاب لیس تھی، مجھے تو یہ سیلری بھی چلے گی، دوسرے میں اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی ہوں۔ تب میں کلس کر رہ گئی، مگر اسے مبارکباد ضرور دی کہ جتنی پرخلوص تم اپنے دوستوں کے لیے ہو، اللہ کرے اس کا اجر تمہیں اس جاب کے طفیل ضرور ہی ملے، آمین۔ یہ خیال مجھے بہت بعد میں آیا کہ میرے دل میں باس کے خلاف کدورت پیدا کرنے والی یہ صادقہ ہی تھی، جو اپنی جاب کی تلاش کے لیے ہر طرف ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ بھائی جب نوکری کرنی تو نخرہ کیسا، بیچارہ باس صرف اسکرپٹ میں کاٹم پیٹم کو ہی تو کہہ رہا تھا، ورنہ میری ایک دوست جس پروڈکشن ہاؤس میں جاب کرتی تھی وہاں تو اس سے 2-4 رائٹرز کی لکھی ہوئی کہانیوں کو مکس کرنے کو کہا جاتا تھا، اور وہ چپ چاپ کر دیا کرتی تھی کہ بعض نوکریوں میں صرف ہاتھ ہی نہیں بیچے جاتے بلکہ دماغ بھی گروی رکھ دیے جاتے ہیں۔
نہ دماغ اجازت دے رہا تھا اور نہ ہی دل گواہی دے رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے حامی بھر لی تھی۔ ماں کا دیا ہوا تصویر کا لفافہ اس نے دیکھے بغیر دراز میں ڈال دیا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جس نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنے حساب سے کیا تھا، آج ماں کے سامنے بے بس ہو کر کہہ بیٹھا تھا، جو آپ کی پسند وہ میری بھی۔ سچ کہہ رہے ہو نا تم؟ میری یہ مجال کہ آپ کے روبرو جھوٹ بولوں گا، تو پھر میں حامی بھر لوں؟ ارے ابھی تو آپ نے لڑکی بھی نہیں دیکھی، صرف تصویر دیکھ کر ہی سارا معاملہ طے کر بیٹھی ہیں۔ اسے ماں کی جلد بازی پر ہنسی آئی۔ میرے بیٹے کا رشتہ کوئی منع کر سکتا ہے بھلا؟ وہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولیں۔ کیا پتا ہو کوئی ایسا، تو وہ پاگل ہی ہوگا، اور اللہ کسی پاگل سے میرا ناتا نہ جوڑے، وہ بے پرواہی سے کہتا ہنستا ہوا باہر نکل گیا، اور وہ اپنے وجیح بیٹے کو یوں مسکراتا دیکھ کر از خود مطمئن سی ہو گئی۔ ضرور اس نے تصویر دیکھ لی ہوگی، لڑکی بھی تو بلا کی حسین ہے، کیسی کٹار سی تو آنکھیں ہیں اس کی، یقیناً دیکھ کر مبہوت رہ گیا ہوگا۔ ہاں جب ہی تو۔ سلمہ بیگم منہ میں بڑبڑا کر مطمئن سی ہو گئیں اور ملازمہ کو چائے کے لیے کہا۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ جب وہ زیادہ خوش ہوا کرتیں تو وقت کا خیال کیے بغیر بھی چائے ضرور پیا کرتی تھیں۔ میں نے چائے کا مگ خالی کر کے ٹرے میں رکھا ہی تھا کہ فرزانہ کی قصدن کھنکار پر اسے مڑ کر دیکھا، جو کیبن کے دروازے پر کھڑی مجھے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آفس کے ٹور پر نکلی ہو کیا؟ بگ باس نہیں آیا بھی؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے میری بات سنی ہی نہیں ہو سکتا ہے چلی جاؤں، مگر بات تو دل کے لگنے کی ہے نا۔ کیا دل لگ گیا؟ اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ زیادہ تو نہیں لگا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو کب جا رہی ہو؟ یہ تو میں ابھی بتا نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے چھپا رہی ہو؟ نہیں بھائی، اگر کسی نئی جاب پر گئی تو بھلا میں کیوں چھپاؤں گی؟ سب سے پہلے تو اپنے فرینڈ سے ہی بتاؤں گی۔ میں جاب کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر کس کی بات کر رہی ہو؟ میں تمہاری شادی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ کب کر رہی ہو شادی؟ فرزانہ، جب سے تم انگیجڈ ہوئی ہو بس تم یہی چاہتی ہو ہر لڑکی کی شادی جلدی سے ہو جائے۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہر کام کی طرح اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو دیر بھی نہیں لگے گی۔ اور لوگ جو تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے پھر رہے ہیں وہ سب بکواس ہے کیا؟ وہ دہاڑی۔ تمہیں یہ سب باس نے بتایا ہوگا نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہی کہہ رہے تھے۔ انہیں خبریں گھڑنے کی عادت تو ہے نا، تو تم سمجھ لو کہ آج کی ان کی نئی خبر یہی ہے کہ میں شادی کر کے یہ اخبار چھوڑ رہی ہوں۔ تو کیا ایسا کچھ نہیں ہے؟ فرزانہ اب حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ یار اگر میری مرضی کی جاب مل گئی نا تو میں ویسے ہی یہ جاب چھوڑنا چاہ رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا یہاں بھی دل نہیں لگ رہا؟ نہیں، اور کبھی کبھی تو بہت ہی دل گھبرا سا جاتا ہے۔ یہ بات تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ اخبار کی اشاعت کم ہے، اخبار پاپولر بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ باتیں بھی ہیں، مگر دل لگنے کی بات تو علیحدہ ہوتی ہے۔ کام کر کے مزہ آیا کرتا ہے، مگر یہاں تو 2 منٹ میں ایسی کی تیسی ہو جایا کرتی ہے۔ باس نے تو کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، پر ان کا رویہ جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے مجھ سے وہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا اب اتنی نازک اور حساس مت بنو، تمہاری وجہ سے ہم سب کا جو دل لگا ہوا ہے، فرزانہ نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا اور بگ باس کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ سبو، مجھے لگتا ہے باس تمہیں چاہنے لگے ہیں، فرزانہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولی۔ سر توڑ دوں گی میں ابھی ان کا، مارے تیش کے میں کھڑی ہو گئی۔ ارے رکو میری پوری بات تو سنو، وہ مجھے شانوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا جلدی بکو، غصہ میرا کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دراصل بگ باس کہہ رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ صبا رحیم کلرڈ پیج کی ماڈلنگ کو بھی لک آفٹر کریں۔ وہ ان کے ہی لہجے میں بول رہی تھی، اور فرزانہ کی پوری بات سن کر ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ سر فرید کا تکیہ کلام ہم چاہتے ہی تھا، اور اس کو ہمارے آفس ورکر کس طرح استعمال کیا کرتے تھے کہ ہنسی آ جایا کرتی تھی، اور اس وقت میں فرزانہ کی بات پر یوں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی کہ ساری ٹینشن کی کثافت اس ہنسی میں کہیں دور بہہ گئی تھی۔ تھینکس گاڈ تمہارے چہرے پر ہنسی تو آئی، اب فرزانہ کہہ رہی تھی۔ بات کر کے وہ واقعی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھیں۔ صبا کی ماں شہناز کا مہذب لہجہ انہیں دل سے پسند آیا تھا۔ سلمہ بیگم فون کر کے بڑی طمانینت سی محسوس کر رہی تھیں، اور اپنے آپ سے خود ہی باتیں کرتے ہوئے وہ بے حد مسرور سی تھیں۔ سبین گھر میں داخل ہوئی تو وہ چائے پی رہی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ماں کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب آج تو میں اپنے آپ کو بے حد فریش محسوس کر رہی ہوں۔ بھائی جان کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نکلا ہے کہیں؟ آج تو میں صاف صاف بات کرنے آئی ہوں، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ اپنے سسرال میں 4 جگہ تو میری سبکی ہوئی ہے۔
سبین، تمہاری سسرال کی خواتین کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہیں۔ میں نے تمہاری خلیہ ساز کی لڑکیوں کی تعریف کر دی تھی اور شاید کسی کے سلام کے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیا تھا، تو انہوں نے ہر جگہ یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ ان کے ہاں دیا ہے۔ اور تمہاری جیٹھانی کی ماں کا پرسہ دینے میں ان کے گھر گئی تو یہ کہہ دیا گیا کہ میں ان کی چھوٹی بہنوں کو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ حد ہو گئی ہے، لوگ موقع تک کا لحاظ نہیں کرتے۔ اماں، اب ہر شخص ہر بات کو اپنے ذہن کے حساب سے سمجھتا ہے، تو کیا کریں؟ اب تو ہر جگہ ہی ایسا ہو رہا ہے، بات کچھ کہو اور اس کے معنی و مطالب دوسرے نکالے جاتے ہیں۔ یہ بات تو خیر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لفظوں کی ہیرا پھیری نے زندگی مشکل کر کے رکھ دی ہے۔ بھائی جان نے بھی کچھ کم پریشان نہیں کر رکھا ہے، اگر ان کی کوئی پسند ہے تو صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس کی کوئی پسند نہیں ہے، اماں نے مسکرا کر کہا، لہجہ وثوق بھرا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں وہ، اگر ایسا ہوتا تو ہم نے جو درجنوں لڑکیوں کی تصویریں دکھائی تھیں وہ ان میں سے کسی کو تو اوکے کرتے۔ اب اگر بڑا بھائی ہی شادی سے یوں بھاگے گا تو چھوٹا بھائی تو اس سے زیادہ بھاگے گا نا۔ اب یہ بھی کوئی نیا بہانہ ہوگا ان کا۔ سچی میں تو تھک گئی ہوں، اب کوئی بھلا ایسے کیا کرتا ہے کیا؟ بڑی بہن کی پسند تو سب کی پسند ہوتی ہے، مگر یہاں تو اکلوتی بہن کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے بہنوئی کی پسند کو پسند جو کر بیٹھے ہیں۔ ظفر کمرے میں ساس کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے تو موضوع سخن سن کر بولے، آپ نے کس کو دکھا دیا؟ سبین نے حیرت سے پوچھا۔ ایک لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، ممانی کو تصویر دکھائی تو انہیں مجھ سے بھی زیادہ اچھی لگی تھی، ہے نا مامی؟ بالکل، سلمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، آپ کو شادی کے بعد بھی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھے جا رہے ہیں، اور آپ کی ساس بھی، سبین نے ماں کی کھچائی کرتے ہوئے کہا۔ ارے بات تو پوری سن لو اور احسان مانو میرا کہ میں اپنے سالے صاحب کے لیے دیکھ رہا تھا کہ شادی نہ کر کے سب کو پریشان جو کر رکھا ہے موصوف نے۔ اماں، میں نے آپ کو پروین کی تصویر بھی تو دکھائی تھی اور اس کی پھوپھی سے آپ کی ملاقات بھی کروائی تھی، وہ لڑکی اچھی نہیں لگی آپ کو؟ سبین نے پوچھا۔ لڑکی تو وہ بھی اچھی تھی، مگر اس کی پھوپھی کی گفتگو کچھ عجیب سی لگی کہ ان کی بھابھی کے نخرے بہت ہیں، اگر رشتہ قبول بھی کر لیا تو ابھی شادی نہیں کریں گی، خوب سے خوب تر کی تلاش میں وہ باؤلی ہو رہی ہیں۔ ارے ایسی باتیں کی انہوں نے؟ سبین کو حیرت ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ، سگی پھوپھی ایسی باتیں کرے گی تو پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ تم یہ اس لڑکی صبا کی تصویر دیکھو، ظفر نے اس کے آفس سے اپنے ٹرمز کی بدولت حاصل کی ہے، دیکھو کتنی پیاری سی لڑکی ہے۔ ہاں، تصویر تو واقعی بہت ہی اچھی ہے، مگر بعض لوگوں کی تصویریں اصل سے زیادہ اچھی آتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، تصویر اور اصل میں فرق ہوتا ہے، مگر ظفر نے تو یہ لڑکی آفس میں دیکھی ہے، مگر پھر بھی تمہیں تو جانا ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کیوں پہلے جا کر دیکھوں؟ وہ اس لیے کہ آپ اکلوتی اور بڑی بہن ہیں اور آپ کی رائے کی بھی بہت اہمیت ہے، ظفر نے بیوی کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سبین، لڑکی والوں کے گھر جانا تو تمہیں ہوگا، اس لیے پہلے تم جا کر دیکھ لو، اماں نے کہا۔ جی نہیں، پہلے آپ اپنے لاڈلے سپوت سے پوچھ لیجئے، کتنی دفعہ ہو چکا ہے ایسا کہ ہمیں لڑکی پسند آ گئی اور انہوں نے منع کر دیا۔ اب یہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جس سے دل چاہے کر دیں، مگر اب مجھ سے مت پوچھیں، میری کوئی پسند نہیں ہے۔ مگر گزارا تو انہیں ہی کرنا ہوگا، سبین کا لہجہ پریشان سا تھا۔ جس لڑکی کا مشاہدہ میں کر رہا ہوں وہ تو مجھے کافی سوبر سی لگ رہی ہے۔ پھر بھی دیکھ بھال کر رابطہ کریں، آج کل جو ہوتا نہیں وہ دکھائی دیتا ہے، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ توبہ ہے سبین، تمہارا یہ نقطہ نظر ہر لڑکی پر لاگو نہیں ہوتا، آج بھی اچھی سے اچھی لڑکی موجود ہے، مگر دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے، اور آپ کی آنکھوں نے اسے پاس کر دیا ہے۔ صرف پاس ہی نہیں کیا بلکہ اسے پوزیشن بھی دے دی ہے۔ بیوی کو تپانے کے لیے ظفر تمسخر سے بولے تو سلمہ بیگم بھی مسکرانے لگیں کہ جب ظفر نے انہیں لڑکی کی تصویر اور اس کا بایو ڈیٹا لا کر دیا تھا تو وہ انہیں بھی بہت پسند آئی تھی، اور انہوں نے دل ہی دل میں کہا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے ایسی ہی شہزادی جیسی شان والی لڑکی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا لڑکا اچھا پڑھ لکھ جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کے دماغ اسی حساب سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب سلمہ بیگم نے 2 مرتبہ آنے کو کہا اور پھر ضروری کام کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ شہناز اپنی بہن فرح سے کہہ رہی تھی، آپا اگر وہ آتے آتے اپنا ارادہ تبدیل کر رہی ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر بھی مطمئن نہ ہوں۔ اگر مطمئن نہ ہوتی تو رابطہ ہی کیوں کرتی؟ ذی حیثیت بیٹوں کی مائیں اتراتی تو ہیں نا، فرح نے بہن سے کہا۔ مگر تمہاری شادی نہ ہونے کی وجہ صرف تمہارا اترانا تھا۔ ایم اے انگلش تم نے کیا کر لیا تھا کہ تمہیں کوئی اپنے پاس سنگ نظر ہی نہیں آتا تھا؟ مگر آپا، مجھے اس بات کا کبھی کوئی ملال تو نہیں ہوا،
مگر مجھے تو ہے، والدین کے بعد تو میری ذمہ داری تھی اور میں سرخرو نہ ہو سکی۔ شہناز نے آہ بھر کر کہا، او ہو، اب تو آپ میرے لیے آزردہ نہ ہو، جبکہ جانتی بھی ہیں کہ میری عمر کی خواتین اب نانیاں دادیاں ہیں۔ ہاں، یہی تو سوچتی ہوں میں کہ مجھے ہر بات تمہاری نہیں ماننی چاہیے، کچھ اپنی بھی چلانی چاہیے تھی۔ ہاں، اب چلائیے گا نا آپ اپنی صبا کے سلسلے میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی کتنی مانے گی۔ مانے گی کیسے نہیں، یہ رشتہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور مجھے دل سے پسند آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لڑکے کی تصویر دیکھ کر ہی دل اس کی جانب کھینچا جا رہا ہے۔ یہ تصویر میں نے لڑکے کی فیس بک سے لی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ اس لیے کہ لڑکا ہے ہی خوبصورت، فرح نے ہنس کر کہا۔ خوبصورتی میں تو کشش ہوتی ہی ہے، یہ مت کہو، بعض مرتبہ خوبصورت بھی خوبصورت دکھائی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں جب سے یہ تصویر آئی ہے مجھے یہ لڑکا اپنا اپنا سا لگ رہا ہے۔ آپا، آپ صبا کے مزاج سے واقف ہیں اور پھر بھی آپ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی فکر میں ہیں۔ لڑکے کی اچھی تصویر کیا آ گئی کہ آپ کا اس پر دل آ گیا، جبکہ اس کی نخریلی ماں ایک تو مرتبہ فون کر کے ایسی خاموش ہو گئی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہاں، پتہ نہیں وہ اب تک آئیں کیوں نہیں۔ تو پھر دفع کریں، آپ نہیں آتی تو نہ آئے، ہماری بچی کے لیے کوئی رشتوں کی کمی ہے کیا؟ تمہارے بہنوئی زندہ ہوتے تو مجھے واقعی کوئی فکر نہیں ہوتی، مگر بیٹی کوئی بٹھانے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ آپا، یہ بات تو آپ مانتی ہیں نا کہ جلد بازی میں غلط سلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ سکون سے اچھی جگہ شادی کی جائے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ ہاں بالکل مانتی ہوں، مگر اس سکون کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کا وقت ہی نکل جائے۔ کوئی نہیں نکلا جا رہا وقت، فرح نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور ٹی وی کا ریموٹ گھمانے لگیں کہ بڑی بہن کی بعض باتیں ان کا سر ہی گھما کر رکھ دیا کرتی تھیں اور وہ لاجواب سی ہو کر رہ جاتی تھی کہ آخر اس کی شادی کی عمر بھی تو ہر رشتے پر ناکڑا پھیرنے کے سبب نکل ہی گئی تھی۔ آفس کے لنچ ٹائم میں آج ساجد بے وقوفانہ جوک سنا رہا تھا اور فرزانہ ہنسے چلی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ چائے پی رہی تھی، ہنسی تھی نہ مسکرائی تھی اور نہ ہی کچھ بولی تھی۔ لگتا ہے پرانے لطائف آج یہ بوری بھر کے لایا ہے، 50 روپے کلو کے حساب سے۔ جاوید کسی کام سے باہر نکلا تو دھیرے سے کہتا ہوا گیا۔ ہلکے سے ہلکے جوک چڑھ بھی زیادہ گئے ہوں گے، مگر فرزانہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بے وقوفانہ جوک بھی پہلے اس نے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل سی ہو رہی تھی۔ ساجد جب بولتے بولتے رکا تو فرزانہ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا بات ہے، تمہیں ہنسی کی بات سن کر بھی ہنسی نہیں آتی؟ نہیں، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، بتاؤ گی نہیں؟ وہ دلار سے بولی۔ اگر بتا دی تو تم ناراض ہو جاؤ گی۔ پکا، بالکل ناراض نہیں ہونے والی، تم فرماؤ۔ تب میں نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور پھر اپنا پرس بھی اور دھیرے سے کہا، کہیں ساجد نہ سن لے۔ فرح محبت کا یہی ویک پوائنٹ ہے کہ وہ گھٹیا بندے سے بھی ہو جاتی ہے، تب اس کی ہر بات بڑی اعلیٰ لگا کرتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں، جیسے آج کا یہ جوک۔ جملہ مکمل کر کے میں نے بھاگنے میں دیر نہیں لگائی کہ مجھے پتا تھا کہ اب وہ بکتی جھکتی میرے پیچھے دوڑے گی۔ کل اپنے ساتھ صرف کیک اور بکے لے جانا، مگر یہ کم لگ رہا ہے مجھے، سلمیٰ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے بیٹی سے کہا۔ مگر اماں، کل تو ہمارا صبا کے گھر پہلا وزٹ ہی تو ہے، سبین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں 50 چکر لگانے کے بعد وہاں رشتہ دوں گی؟ تم نے اور ظفر نے اپنی تسلی کر لی نا، اور تمہارا بھائی اس معاملے میں بالکل ہی نہیں بول رہا، تو کیا خیال ہے رشتہ بھی دے دیتے ہیں؟ نہیں اماں، ایک ملاقات میں کسی کے بارے میں خاطر خواہ اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی دیکھنے میں کچھ زیادہ ہی اچھی لگی تو بھائی جان کی تصویر دے دیں گے، ورنہ ایسے ہی چکر لگا کر واپس آ جائیں گے۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ ہم پہلی مرتبہ صبا کو دیکھنے جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ اس کے لیے بھی لے جاتے۔ نہیں اماں، اب ایسا بھی نہیں ہوتا، بس ہم ایسے ہی جا رہے ہیں نا، اور بس۔ مگر میں تو ایسے ہی کبھی کسی کے ہاں نہیں جایا کرتی۔ پیاری اماں، ہمیں اس اجنبی لڑکی کی نہ پسند معلوم ہے نہ اس کی عادت کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہم خواہ اس کے لیے گفٹ لے کر کیوں جائیں؟ سبین نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں اماں، سبین ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی آپ تحائف کو رہنے دیں، ظفر نے بھی بیوی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں تم دونوں کیسی باتیں کر رہے ہو، کیوں نہیں اچھا لگے گا اسے؟ جو چیز محبت سے لے کر جاتے ہیں اسے سب پسند کرتے ہیں، اور یہ بات تو تم اس کے آفس کے عبداللہ صاحب سے بھی اچھی طرح معلوم کر چکے ہو کہ نہ تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے اور نہ ہی وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہے۔ پورے آفس میں سارے لڑکے اس سے بات کرنے میں محتاط رہتے ہیں۔
وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ کو پہلے آنٹی کو فون کر لینا چاہیے تھا کہ آپ ان کے ہاں ان کی لڑکی کی وجہ سے آنا چاہ رہی ہیں، ظفر نے ساس سے کہا۔ وہ تو میں نے کر لیا، اماں نے طمانت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ سبین نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ جب ہم معلومات کر رہے تھے تب میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے صبا کی ماں کو فون کیا تو انہوں نے اصرار سے کہا تھا مجھے اپنے ہاں آنے کو۔ تو کیا انہیں معلوم ہے کہ ہم کل کس مقصد کے تحت ان کے ہاں جا رہے ہیں؟ ارے میرا بچہ، آج کی مائیں بڑی سمجھدار ہیں۔ اگر کوئی کنوارے لڑکے کی ماں کسی لڑکی والے کے ہاں جانا چاہتی ہے تو وہ بخوبی سمجھ جاتی ہیں۔ اگر نہ سمجھے تو؟ ظفر نے پوچھا اور بیوی کی طرف دیکھا جو بڑی ناسمجھی سے ماں کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ بیٹا، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ان کے بار بار فون نہ آتے کہ آپ کب آ رہی ہیں ہمارے گھر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی بھائی جان کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کر لیا ہوگا، سبین ہنسی۔ بالکل، اور کرنا بھی چاہیے تھا، سلمہ بیگم نے کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان لوگوں کو ہمارے بھائی جان کا رشتہ قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا، سبین نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ساتھ کیوں نہیں لائے، ظفر نے کہا تو سبین مسکرا کر بولی، اب آپ یہ مت کہہ دیجئے گا کہ وہ نکاح خواہ کی غیر موجودگی کا بھی نوٹس لے لیں گی۔ موسم بہت خوشگوار تھا، بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی، سو موڈ بھی بڑا اچھا تھا۔ میں اپنی دوست سے موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی کہ خالہ نے ٹوکا، ارے آج کہاں جا رہی ہو تم؟ رکو، گھر میں کام ہے تم سے۔ خالہ مجھے ضروری کام نمٹانے ہیں آج، موبائل پر ہاتھ رکھ کر میں نے دھیمے سے کہا۔ اپنی سہیلی کو ٹال دو نا آج، کل ول چلی جانا۔ نہیں ٹال سکتی نا۔ اوفو، تمہیں تو سمجھانا بھی دو بر ہے، خالہ کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ اچھا خالہ، کل کا سارا دن آپ کے ساتھ، سچی میں؟ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر میں نے کہا۔ ارے بھائی، تم اپنے مزاج کے حساب سے چلتی ہو، تمہیں دوسرے کی بھلا کیا پرواہ؟ سچی میں کل بالکل پورا دن آپ کے ساتھ، کل کا سنڈے برباد کرنے کے لیے پکا پکا۔ خالہ ہنس دیں مگر اپنی بات پر اڑی رہیں، جس پر مجھے حیرت بھی تھی۔ خالہ سے نمٹ کر امی کو سلام اور خدا حافظ کرتے ہوئے میں نے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ مجھے جاتے دیکھ کر چوکنا سی ہو گئی۔ سبو بیٹا، سبزی بنانے کا من پسند کام روک کر بولی۔ جی امی، میں نے تابعداری سے کہا۔ بیٹا، لہجے میں شیرینی گھول کر پھر پکارا گیا۔ جی امی جی، میں نے پھر کہا۔ سبو، میں سوچ رہی ہوں، وہ پھر رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ جی امی، جلدی کہیے نا، مجھے دیر ہو رہی ہے اب کہ، میں نے لاڈ سے کہا۔ آج اگر نہ جاؤ تو؟ مجھے زارا کے ساتھ اپنا سی وی دینے کہیں جانا ہے اور 2-4 کام اور نمٹانے ہیں۔ اچھا، اگر جلدی آ جاؤ تو؟ آج کیا خاص بات ہے؟ میں نے پلٹ کر پوچھا تھا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، وہ ہنسی۔ مگر مجھے سرپرائز اچھے نہیں لگتے۔ یہ اچھا لگے گا، باور کرایا گیا۔ 100% امید نہیں ہے کہ میں جلد آ سکوں گی، اور اگر نہ آ سکی تو آپ فرح خالہ کے ساتھ مال چلی جائیے گا۔ اور میں اپنی بات کہہ کر اتنی تیزی سے نکل گئی تھی کہ ان کا جواب تک نہیں سنا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ انہیں ایک بڑی برانڈ کے سٹور میں لگی سیل سے چادریں لینی تھی اور دوسرے ڈیزائنر ٹاپ کی سیل سے کرتے وغیرہ۔ اس طرح کی شاپنگ کرنے میں بور، مگر امی اور فرح خالہ دونوں بڑا انجوائے کیا کرتی تھیں۔ اور آج قدرے دیر سے گھر جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر کڑک سی چائے پی کر اپنے کمرے میں آرام کروں گی، مگر باہر گیٹ کے عین سامنے ایک اجنبی سی گاڑی پارک دیکھ کر حیرت سی ہوئی۔ کہ آج ہمارے گھر کون آیا ہے؟ مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چینج کر کے آ جانا۔ اندر گئی تو فرح خالہ نے بڑی رازداری سے کہا، مگر میں اسی حلیے میں اندر چلی گئی۔ اچھا تو یہ ہیں صبا، مہمان خاتون کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے امی کو دیکھا۔ امی نے ان سب کا تعارف مجھ سے کرانے کے بعد کہا، بیٹا آج یہ لوگ بطور خاص تم سے ملنے آئے ہیں۔ اب میری نظر ان ظفر صاحب پر تھی جو مجھے بخور دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی شکل جانی پہچانی سی لگی۔ آپ کو شاید میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، وہ اس لیے کہ میرا اور آپ کا آفس ایک ہی بلڈنگ میں ہے، ظفر صاحب متبسم لہجے میں بولے۔ میں آپ کے پروڈکشن ہاؤس کی بات کر رہا ہوں۔ جی، وہ میرا آفس تھا مگر اب نہیں۔ مگر میں نے تو آپ کو چند دن پہلے بھی وہاں دیکھا تھا، بڑا اچھا سا پروڈکشن ہاؤس ہے وہ۔ اور میں نے کہا نا کہ میں وہ چھوڑ چکی ہوں، میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ کہیں جاب نہیں کر رہی ہیں؟ ان کے ساتھ آئی ہوئی خاتون جن کا نام سبین بتایا گیا تھا اب براہ راست مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایک اخبار جوائن کیا ہے، مگر شاید میں کسی پروڈکشن ہاؤس میں چلی جاؤں،
یہاں دراصل میرا دل نہیں لگ رہا۔ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں، گھر میں بور ہوتی ہوں تو خوب سوتی ہوں۔ کوکنگ سے کچھ دلچسپی؟ بالکل بھی نہیں، کچن میں جا کر تو مجھے ڈپریشن سا ہوتا ہے۔ اب فرح خالہ مجھے کڑک سی چائے بنا کر دیں گی تو میں سوؤں گی۔ ذرا بھی بناوٹ نہیں ہے، جو بات دل میں ہو وہی کرنے کی عادی ہیں آپ، اب وہ لڑکی ستائشی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں میں ایسی ہی ہوں، مگر عموماً ایسی باتیں پسند نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ سبو پلیز بات چیت میں ذرا نرم رویہ رکھنا، فرح خالہ نے باہر آ کر مجھے سمجھایا تھا، مگر اندر جاتے ہی میں ان کی بات بھول گئی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ میرا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ رشتہ مانگنے۔ میرا رشتہ لینے کیوں آئے ہیں؟ میں ایک دم ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ لڑکیوں کے کیا رشتے نہیں آتے؟ فرح خالہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ مگر میرا کیوں لائی ہیں؟ میرے لہجے میں ہنوز تناؤ تھا۔ وہ اس لیے کہ میرا رشتہ تو آنے سے رہا اس پکی عمر میں، اب تمہارا ہی آئے گا، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ اور یہ لڑکا بظاہر تو اچھا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ جا کر منع کر دیں، میں نے چائے کا کپ لے کر وہیں لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے کہا، جہاں میری ایک دوست کا ڈائریکٹ کیا ہوا ڈرامہ ایک چینل پر آ رہا تھا۔ میں ڈرامہ دیکھنے میں محو تھی کہ اچانک ہی کیبل کی لائٹ چلی گئی۔ ٹی وی بند کیا تو اب امی کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ آپ اپنے بیٹے کی تصویر چھوڑ جائیں، میں صبا سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ ہمارے بھائی نے تو ہم پر چھوڑ دیا ہے، وہ تو فون پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میں کون سی تیار ہوں؟ میں نے کمرے میں جا کر کہا۔ کیا مطلب؟ سبین نے حیرت سے کہا۔ پلیز آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں کہ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ارے بیٹا، ہم تو بہت محبت سے آئے ہیں، تم بات کرنا چاہو تو بات کر سکتی ہو، ان کی والدہ نے تصویر کا لفافہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ 100% ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، مگر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے سے بات کروں، میں نے لفافہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے بھی اپنی شادی کے تمام معاملات اپنی ماں کے سپرد کر کے رکھے ہیں، ہمارے بیٹے کی طرح۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں کہنے کو رکی۔ امی نے مجھے گھورا اور فرح خالہ نے ہاتھ دبایا۔ آنٹی میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے برملا کہہ دیا۔ کیا؟ اب وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میری بچپن میں ایسی زوردار منگنی ہوئی تھی کہ آج بھی ایسی کسی کی نہیں ہوا کرتی ہوگی۔ اوہ، تو تم انگیجڈ ہو؟ انہوں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بچپن کی منگنی تھی، کب کی ختم ہو چکی، امی نے دھیمے لہجے میں آواز بلند کی۔ اوہ، تو پھر کیا ہوا؟ آج کل تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اب ظفر صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے اور میں ایک ٹرانس کی صورت میں کہہ رہی تھی، جیسے کسی روبوٹ کا بٹن دبا دیا ہو۔ بات زبان کی ہوتی ہے، بات دل کی ہوتی ہے، اور وعدے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ انہیں ایفا نہ کیا جائے۔ اور جب جانے والے نے کہا تھا کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا، ہاں ضرور آئے گا۔ ایسی صورت میں انگوٹھی کے دائرے سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ کیا تم منگنی کی قیدی ہو؟ سبین کا لہجہ بھی تمسخرانہ تھا۔ آپ جو دل چاہے سمجھ سکتی ہیں، میرا جب شادی کا وقت آئے گا تو ہو جائے گی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ان کے لہجے سے آہ بلند ہوئی تھی اور وہ مجھے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھیے اماں، ہمیں نہیں معلوم تھا یہاں بھی کسی پروڈکشن ہاؤس کے ڈرامے چل رہے ہیں۔ سبین کا لہجہ خاصا صفاقانہ تھا۔ تب میں تیزی سے وہاں سے نکلی اور سیدھی اپنے بیڈ روم میں جا گھسی، جہاں اپنے تکیے میں اپنا منہ چھپا کر اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالنی تھی۔ کتنی بدتمیز تھی وہ لڑکی صبا، بھلا کوئی ایسے کرتا ہے گھر آئے مہمانوں تک کا کچھ خیال نہیں کیا؟ سلمہ بیگم گھر آ کر برہمی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے تو اب نارمل سی لڑکی لگی وہ، کیسے غصے سے کمرے میں داخل ہو کر اپنی ماں کو منع کر رہی تھی۔ ارے جب منگنی کر کے لوگ بھاگ گئے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، توبہ ہے، جا کر خوار ہی ہوئے۔ سبین بول رہی تھی جبکہ ظفر کو خوب سنا رہی تھی۔ میں نے تو آفس میں ہر شخص سے پوچھا تھا کہ اس لڑکی کی کسی سے کوئی منگنی کوئی چکر ہے تو بتا دو، تو سب نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا اس لڑکی کے لیے ایسی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ظفر الگ روحانسا ہو کر صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اگر نارمل لڑکی ہوتی تو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ابھی تک کنواری تو نہ ہوتی۔ سلمہ بیگم کا غصہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو پورا گھرانہ ہی سائیکی لگ رہا تھا۔ ارے بھائی، جب تمہاری لڑکی شادی کی خواہش مند ہی نہیں ہے تو لوگوں کو خود ہی منع کر دو، مگر وہ تو ہم سے کھیل رہی تھی کہ مشورہ کر کے جواب دیں گی، اور کئی مہینے ہمارا صبر آزمانے کے بعد ٹکا سا جواب دے دیتی۔ سبین کو وہاں کی ہر بات پر تاؤ آ رہا تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہاں چلی کیوں گئی۔ سلمہ بیگم اب اپنے وہ تحائف بڑی بے رغبتی سے الماری میں پھینک رہی تھی جنہیں وہ بڑی محبت سے اپنے ساتھ بیگ میں رکھ کر لے گئی تھی، حالانکہ بیٹی نے منع بھی کیا تھا۔ دیکھا آپا، سبو نے اس دفعہ بھی وہی کیا جو وہ چاہتی ہے، فرح خالہ نے غصے سے کہا۔
گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح کیا کرتا ہے، جبکہ پتہ بھی ہے بچپن کی منگنی کا کوئی نام نشان تک نہیں ہے۔ 5 سال پہلے جب معلوم ہوا تھا عامر امریکہ میں ورجینیا میں ہے، مگر جب معلومات کروائی گئی تو وہ ورجینیا چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ فروز جسے شادی کرنی ہو وہ رابطے میں رہتا ہے، اور جب کوئی کسی قسم کا تعلق ہی نہ رکھے تو اس کا انتظار کرنا پاگل پن ہی ہے نا؟ تو پھر یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ سارے پاگل میرے ہی حصے میں تو آئے ہیں، مگر اب تم ان لوگوں سے متعلق کوئی بات بھی اس کے سامنے نہ کرنا، ورنہ وہ خوامخواہ چڑ جائے گی، شہناز نے سمجھایا۔ مگر فرح خالہ دکھ بھرے لہجے میں بڑبڑا رہی تھی، اور میں لاؤنج میں بیٹھی ان کی باتیں سن کر کانٹوں پر چل چل کر لہو لہان ہو رہی تھی۔ امی کو بارہا منع کیا تھا کہ وہ میری شادی کے لیے پریشان نہ ہو، اور اگر وہ میری قسمت میں ہوا تو وہ ضرور واپس آئے گا، مگر وہ گاہے بگاہے کسی نہ کسی کو رشتے کے روپ میں بلا لیا کرتی تھی، اور تب میری یادوں کے زخم ہارے سے ہو جاتے تھے۔ وہ میری ذہنی حالت سے باخبر ہوتے ہوئے جانے کیوں ایسا کرتی تھی، جس سے میں بے حد دکھی سی ہو جاتی تھی۔ وہ واقعی دکھی سی ہو گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد انہیں کوئی لڑکی دل سے پسند آئی تھی، اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو کسی کی منتظر ہے، اور منتظر بھی ایسے شخص کی جس کے آنے کی امید خود اس کے گھر والوں کو نہیں تھی۔ کیا بات ہے، سب بڑے خاموش سے ہیں۔ وہ باہر سے آیا تو اماں کے ساتھ بڑی بہن بہنوئی کو ایک دم خاموش بیٹھا دیکھ کر متحیر سا ہوا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ سبین آپا کا لہجہ بھی خاصا مغموم سا تھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ کل بھی سب خاموش تھے اور آج بھی سب خاموش ہیں۔ نہیں بھائی، بس اپنی معلومات پر افسوس ہو رہا ہے۔ کیسی معلومات؟ ایک لڑکی اچھی دکھائی دی تو اس کے گھر چلے گئے، اور گھر جا کر پتہ چلا ہوگا کہ وہ شادی شدہ تھی۔ اس نے جملہ مکمل کیا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں تھی۔ سبین نے پہلی مرتبہ منہ کھولا۔ وہ شاید سائیکی تھی۔ تو جب آپ جانے بوجھے بغیر ہر گھر میں جانے کو تیار ہو جاتی ہیں تو ایسا ہی ہونا تھا۔ اس کے گھر والے تو بہت اچھے تھے، مگر وہی ٹیڑھی سی تھی۔ قصور اس کا نہیں، آپ کا ہے۔ مگر ان کی ماں نے ہمیں بلایا ہی کیوں؟ قصوروار تو ان کی ماں ہوئی نا، سبین نے کہا۔ ہر ماں کے لیے اس کی بیٹی میں خوبیاں ہی ہوا کرتی ہیں، مگر ہم تو جا کر زچ ہوئے۔ چلیں اچھا ہے، اب کچھ عرصے میرا پیچھا چھوڑیں، اور اگر زیادہ ہی شوق آ رہا ہے تو ہنی کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دیں، اس نے کہا، اور موبائل پر کال آتی دیکھ کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صبا، یہ روٹیاں ہاٹ پاٹ میں واپس کیوں رکھ دی ہیں تم نے؟ امی تفکر بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ پانی پی کر میں بے وجہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی تھی اور بظاہر بڑی رغبت سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر ٹی وی پر کیا آ رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہر چینل پر جگمگاتی شب کسی تاریک رات کی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کی باتیں عجیب دھار والے لہجے میں کچوکے دے رہی تھیں۔ تم جیسی لڑکی کو منحوس کہتے ہیں، جس سے ناتا جوڑ کر کوئی بھاگ جائے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ اس کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو گھر جا کر شکر کر رہی ہوں گی کہ کس سیاہ بخت لڑکی کے گھر وہ چلی گئی تھی، جو اتنی بدنصیب ہے کہ زندگی کے ہر محاذ پر سب کچھ اچھا ہوتے ہوتے اچانک ہی برا ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ سب بلا وجہ سوچے جا رہی تھی۔ ٹی وی پر کسی کردار نے ایک زوردار تھپڑ کسی کو مارا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ تھپڑ میرے لگا ہو، اور پھر میں بلا وجہ ہاتھوں کے ناخن کترنے لگی، جیسے اپنی کھسیاہٹ چھپا رہی ہوں۔ صبا بیٹا، اپنی جاب تم نے خود چھوڑ دی ہے، کوئی نکالی تو نہیں گئی تھی؟ امی نے میرے قریب بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ہاں، میں نے اپنی جاب خود چھوڑی ہے۔ میری آواز ایسی تھی جیسے کسی روبوٹ میں سے آ رہی ہو۔ تو پھر اس کا اتنا غم کیوں منا رہی ہو؟ اب وہ میرے ہاتھوں کو ملائمت سے تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ ان کی چاہت کا بڑا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا، اور مجھے یوں لگا کرتا جیسے وہ میرے ہاتھوں سے میری تمام پریشانیاں اپنے ہاتھوں میں منتقل کر رہی ہوں۔ امی، پر دکھ تو مجھے ہے نا۔ اب میں نے اپنا سر ان کے شانے سے لگا دیا تھا، اور آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر باہر آ چکے تھے۔ میری اتنی ٹیلنٹڈ بیٹی ہے، اس کے لیے جاب کی کیا کمی؟ اور موجودہ جاب تو یقیناً پہلے سے بھی بہتر ہوگی۔ آس کے دیے روشن کرنے میں تو وہ ہمیشہ کی ماہر تھی۔ کوئی بات، کوئی مسئلہ کتنا ہی ٹیڑھا اور کیسا ہی تلخ کیوں نہ ہو، وہ اس میں سے مثبت سرا ڈھونڈ ہی لیا کرتی تھی۔ امی، مجھے اپنی پرانی والی جاب یاد آ رہی ہے۔ اب میں اس بچے کی طرح رو رہی تھی جس کے ہاتھوں سے کسی نے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا ہو۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر وہ بے کل سی ہو گئیں اور اپنی ہتھیلیوں میں آنسو سمیٹ کر بولیں، اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو ذرا اچھے نہیں لگتے۔ آنکھوں میں تو آنسو ہی آیا کرتے ہیں۔ روتے ہوئے مجھے ان کی بات عجیب سی لگی۔ نہیں میری گڑیا، ہنستی ہوئی آنکھیں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ تمہارے لبوں کے ساتھ تمہاری آنکھیں بھی ہنستی رہیں۔ ہاں خبردار، اب جو تم روئیں۔
جب کچھ اچھا نہیں لگتا تو رونے کو ہی تو دل چاہتا ہے نا۔ میری شہزادی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب میں پریشان نہیں ہوں تو میری بیٹی کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ اب امی کی انگلیاں میرے بالوں سے ہوتے ہوئے سر پر اس طرح گھوم رہی تھی کہ مجھے واقعی آسودگی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھ لیا۔ اب وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں قرآنی آیات پڑھ کر میری پیشانی پر دم بھی کر رہی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کا ذکر تو کیا، کوئی حوالہ تک نہیں دیا تھا، جیسے ہمارے گھر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اب وہ ہلکے ہلکے میرے سر کا مساج کر رہی تھی اور میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، مگر وہ منظر بہت روشن سا مجھے نظر آ رہا تھا جب عامر خانزادہ نے ڈھیر سارے گلابی گلاب دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھو جیسا تمہارا رنگ ہے ان گلابوں کا رنگ بھی ایک دم ویسا ہی ہے۔ اچھا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو میں نے ان پھولوں کا رنگ چوری کیا ہے؟ ایک معصوم سی بچی کی سوچ یہی ہو سکتی تھی۔ نہیں، تم نے نہیں، بلکہ ان پھولوں نے تمہاری نقل کی ہے۔ وہ ہنسا تھا اور اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پھر جب وہ 8ویں کلاس کی کتابوں کا بیگ میرے لیے لایا تو میں نے حیرت سے پوچھا تھا، میں تو 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے 6ٹھی جماعت میں جاؤں گی، یہ 8ویں جماعت کی کتابوں کا میں کیا کروں گی؟ تو وہ بڑی سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، امی کہہ رہی ہیں صبا جب پڑھ لے گی تو وہ اسے بیاہ لائیں گی، تو تمہیں جلدی جلدی پڑھنا ہوگا۔ کیا تم بھی ایک سال میں 2 کلاس سے پاس کیا کرو گے؟ میں نے حیرت کے ساتھ ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، اور میرا بس چلے تو اس سے بھی تیز۔ اور میں اس بات پر کتنا ہنسی تھی کہ ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آنسو شاید میری آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے تھے اور اب پھسل کر گالوں پر آئے تو ہڑبڑا کر میں نے آنکھیں کھولی۔ میں کتنی دیر سوتی رہی تھی اور امی سامنے صوفے پر کھانے کی ٹرے لیے بیٹھی تھی کہ کب میری آنکھ کھلے اور وہ مجھے کھانا دیں۔ آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے انہیں اپنی جانب بغور دیکھتے پا کر پوچھا، تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے، تم بھوکی بیٹھی رہو، بھلا میں کیسے کچھ کھا سکتی ہوں؟ وہ میرے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کے چہرے کی بے چینی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا یہ ملال کہ میں بھوکی ہوں ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ ان کی خوشی کی خاطر میں نے نارمل انداز میں کہا اور وہ خوش ہو گئیں۔ کریلے قیمہ اچھا ہے نا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر میرے منہ میں رکھا۔ بہت مزے کا ہے، کل آفس میں بھی لنچ کے لیے دے دیجیے گا، میں یہی لے کر جاؤں گی۔ میں نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، بس تم خوش رہا کرو، کوئی فکر اور پریشانی جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی تو خود چل کر آئی، میری سہیلی صادقہ نے کیوں میرے ساتھ سیاسی گیم کھیلا؟ بیٹا سیاست تو اب ہر ادارے میں گھس آئی ہے، دوسروں کے خیر خواہ اب کم کم ہی نظر آتے ہیں۔ سب کو اپنا مفاد اس لیے عزیز رہنے لگا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ سب کا رازق صرف اللہ ہے اور اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، اور صادقہ جیسے لوگ تو ہر جگہ ہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کو گرا کر آگے بڑھنے والے خود بھی گر جایا کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ ٹرین کا ڈبہ میرا ہی کیوں کٹ جاتا ہے؟ اب مجھے اپنے بچپن کی باتیں پھر زور شور سے یاد آ رہی تھی کہ کیسے کیسے خوبصورت وعدے تک ایفا نہیں کیے گئے تھے۔ کلاس میں فرسٹ میں آتی، مگر ٹیچر پرنسپل کی بیٹی کو ہمیشہ فرسٹ کی رپورٹ دیتی۔ اب پرانی باتوں پر کڑنا چھوڑ دو کہ رات گئی بات گئی۔ امی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں وہ لڑکی ہوں جس کا کوئی ماضی ہے ہی نہیں؟ بیٹا ماضی میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ مگر ماضی زندگی کے ساتھ تو چلتا ہے نا، میں نے منطق جھاڑی۔ نہیں چلتا، بری باتوں اور بری یادوں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ امی نے پھر نوالا بنا کر اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے میرے منہ میں رکھ دیا اور میرے حلق میں آگ سی لگ گئی۔ کتنے ہی پانی کے گلاس چڑھا گئی مگر جلن بددستور تھی۔ میری بچی تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جرنلزم میں تم نے ٹاپ کیا تھا، ڈپارٹمنٹ میں کوئی تمہارے مقابلے کا نہ تھا۔ اب تم جس اخبار میں جاب کر رہی ہو یہاں تمہیں لکھنے کے مواقع بھی زیادہ ملیں گے اور تم ترقی بھی خوب کرو گی، دیکھ لینا، میری بات ضرور پوری ہوگی۔ مگر امی یہاں میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نالائق اسکول میں آ گئی ہوں، ایسا اسکول جہاں کے شرارتی اور بدتمیز بچے بھی ایک دوسرے پر الزام دھرتے رہتے ہوں اور اساتذہ بھی اپنی آئی دوسروں پر ڈالتے رہتے ہوں، تو وہاں پر میرا دل کیسے لگ سکتا ہے؟ بیٹا نئی جگہ دل مشکل سے ضرور لگتا ہے مگر لگ جاتا ہے۔ یہاں کا ماحول اچھا بھی ہو جائے گا اور اس شور شرابے کی تم بھی عادی ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے تسلی دیتی مگر میری سوچیں کسی پل مجھے چین نہ لینے دیتی، اور اس کی ایک بڑی وجہ میری موجودہ جاب تھی۔
اخبار کی ہڑبونگ سی حالت دیکھ کر مجھے اتنا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ یہ اخبار کبھی اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ مجھ سمیت سبھی اپنا وقت گزار رہے تھے، مگر میں یہ بھی سوچا کرتی کہ اس سے کم درجے اور بہت معیار کے اخبار بھی اٹھ کھڑے ہونے میں کوئی وقت نہیں لگا پاتے، تو یہ بھی اٹھے گا تو ضرور۔ زندگی بس عجیب سی چل رہی تھی۔ پنجاب سے واپس آنے کے بعد میرا یہاں کراچی میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ گھر میں نہ جاب میں۔ صبا، جب تم پنجاب میں تھی تو تمہارا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ کراچی ہی آ جاؤ، خالہ نے کہا۔ ہاں، مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی آوازیں دے دے کر بلا رہا تھا کہ آ جاؤ۔ ارے بیٹا، خوابوں میں رہنا چھوڑ دو۔ آج کل تو خون کے رشتے کسی کو یاد نہیں کرتے، تو پھر غیر کیوں کسی سے محبت کریں گے؟ فرح خالہ کا لہجہ خاصا تلخ تھا اور وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی میں بخوبی سمجھ رہی تھی۔ آپ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اب شادی کے بندھن بھی مضبوط نہیں ہوا کرتے۔ میں نے ان کی بات ہنسی میں اڑائی کہ اپنے خوابوں کے کچلنے والوں کو کچھ تو کہوں۔ ہاں، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کا لہجہ شاید اس لیے بھی وثوق بھرا تھا کہ ان کی 2 قریبی سہیلیوں کو طلاق کے وار سہنے پڑے تھے۔ پیاری خالہ، اگر مفروضوں پر یقین کرنا شروع کر دیں تو زندگی کٹھن ترین ہو جائے گی، اس لیے کسی کی کوئی سچی بات، کوئی پیارا سا وعدہ بھی بڑا پکا ہوا کرتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پڑے کنگن کو گھماتے ہوئے کہا۔ صبا بیٹا، اب تو ارمانوں کے رنگ کچے ہیں، وعدے قسمیں سب کب کے اڑن چھو ہو چکے ہیں۔ آج کے لڑکے شادی کے نام پر بھی اچھے پیکج کے ساتھ بیوی کا حصول چاہتے ہیں۔ ظاہر داری ان دنوں ان ہے اور تم پرانی باتوں کو پکڑے بیٹھی ہو۔ میری بات سن کر فرح خالہ ہنس پڑی تھی اور بڑے عجیب سے لہجے میں بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا اب خوشی کا کوئی رنگ نہیں رہا؟ میں روحانسی سی ہو گئی۔ خوشی کا رنگ ضرور ہے، مگر یہ صرف اس وقت نظر آتا ہے جب یہ آپ کے پاس ہے۔ مٹھی میں جو ہے وہ آپ کا ہے، ورنہ آپ کا ہاتھ خالی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میری آواز مجھے خود تک کو سنائی نہیں دی۔ بیٹا، جب خوشی روٹ جائے تو وہ خوشی ہی کہاں رہی؟ فرح خالہ کو بھی دل چلانے کے شاید سارے ہی طریقے ازبر تھے۔ کیسی خالہ ہیں آپ؟ اپنے آپ کو میرا بیسٹ فرینڈ بھی کہتی ہیں۔ مجال ہے کہ کبھی مجھے ذرا جو خوش ہونے دے۔ میرا سسکتا سا لہجہ شکایتی ہو جاتا۔ صبا بیٹا، ہمیشہ دماغ سے سوچا کرو، دل سے سوچنے والے نقصان اٹھایا کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میرے ساتھ ایسا کچھ ہو، میں دکھ بھرے لہجے میں کہتی۔ بیٹا، تم یہ چاہتی ہو کہ میں ان پودوں میں بھی پھول کھلنے کی تمہیں خوشخبری سناؤں جو نہ صرف جل چکے ہیں بلکہ وہ نکال کر کچرے میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ میں ان کی بات پر بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔